बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खबर यह है कि चंदे की रकम पर अमरांडुज में लड़ाई हो गई है और इसके साथ साथ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और जनाब आर्मी चीफ साहब की टीम ने भी वो टेक ओवर कर लिया है, यानी कि उनकी टीम आ चुकी है। ये अहम मामला आपके साथ तफसील के साथ शेयर करने हैं और सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की। काजी फायज ईसा साहब वो शख्सियत है कि जिनके आने के बाद अदलिया की जो साख है वो अवाम में बहाल होना शुरू हुई है। उनके पहले इकदाम से लेकर आज तक वो जो इकदामात कर रहे हैं उनको अवाम में भी पजीराई मिल रही है और वकला का संजीदा हल्का जो है वो भी उनकी तायद कर रहा है। वो समझ रहा है कि काजी फायज ईसा साहब अदलिया को बेहतर सिमत की तरफ लेके आगे बढ़ रहे हैं और काजी फायज ईसा साहब का जो सबसे पहला इम्तिहान था वो था अदलिया की साख को बहाल करना ताकि अवाम को उन पर एतमाद हो। चूँकि जस्टिस बंदियाल साहब जिस तरह से अदलिया को लेके चलते रहे हैं और यहाँ पे ये तासुर पाया जाता रहा कि अदलिया को एक डिक्टेटर की तरह चलाने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी वजह से ना सिर्फ अवाम बल्कि दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का एतमाद भी बुरी तरह मजरूह हुआ था। इवन के ब्रादर जजेस जो हैं उनमें भी शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे थे। ताहम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक तो सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने पहले दिन हलफ बर्दारी में अपनी अहलिया मोहतरमा को अपने साथ खड़ा करके ख़वातीन की इज़्ज़त व तकरीम जो है उसका भी पैगाम दिया कि ख़वातीन जो हैं वो हमारी बराबर का उनके हक़ और हकूक़ हैं और उनकी हैसियत किसी भी तरह कमतर नहीं है। और इसके साथ साथ जब वो सुप्रीम कोर्ट आए तो उन्होंने प्रोटोकॉल जैसी लानत का ख़ात्मा किया और अपनी गाड़ी में ज़ाती गाड़ी में आए, ये भी अच्छी रवायत थी। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने की बजाय सीधा काम पे तवज्जो दी और अपने जो मुलाजमीन हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको भी ये हदायत की कि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको इंसाफ फराहम करना यानी कि साइलीन की दाद रसी करना ही उनका अव्वलीन फ़र्ज़ है। उसके बाद उन्होंने एक नई तारीख रकम की कि उन्होंने फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया, जो कि बंदियाल साहब ने अपने पूरे अरसे में नहीं बुलाया, पता नहीं कौन सा खौफ था उन्हें, लेकिन उन्होंने फुल कोर्ट भी बुलाया। इवन के फुल कोर्ट मीटिंग हुई, फिर उसके बाद फुल कोर्ट जो है वो बुलाया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत हुई और ये समाअत पहली बार बज़रिया टीवी पूरी दुनिया ने देखी। पूरी दुनिया के सामने जो है वो बिल्कुल साफ और शफाफ अंदाज में हक़ाइक़ सामने आए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कैसे होती है। तो ये उनका क्रेडिट है, उनके इन इक़दामात की वजह से अवाम में एतमाद बहाल हुआ है। आज अवाम सुप्रीम कोर्ट को एक उम्मीद की मज़र की तरह जो है वो देख रही है और इसके साथ साथ अब एक नया जो उन्होंने इक़दाम किया है ये भी काबिल तहसीन है। मौजूदा चीफ जस्टिस की जानिब से ज़ेरे इल्तवा तकरीबन की 56-57 हज़ार मुकदमात हैं, इनको निपटाने के लिए स्ट्रेटेजी जो है इसको फाइनल करना है। अब पहले होता ये था, पहले तो चीफ जस्टिस यानी कि बंदियाल साहब तो अपने ब्रादर जजेस के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में 3 रुकनी कमेटी कायम की गई थी, लेकिन वो कमेटी को काम उन्होंने करने नहीं दिया। वजह सिर्फ ये थी कि वो काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब के साथ बैठने के लिए शायद तैयार नहीं थे। लेकिन खैर अब वो मुअत्तल हो चुका है, उनका वो जो स्टे ऑर्डर था, अब तो कमेटी फैसले कर रही है, यानी कि चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात को सरेंडर किया है और वो भी ये समझते हैं कि अगर बेंचेस की तश्कील और फैसले मुशावरत से किए जाएं तो वो ज़्यादा शफाफ होंगे। अब उन्होंने मुकदमात को निपटाने के लिए एक पॉलिसी तय करनी है ताकि आम साइलीन जो हैं उनको इंसाफ मिले, क्योंकि बंदियाल साहब के दौर में तसलसल के साथ सियासी मुकदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते रहे और इवन के अगर कोई नहीं भी आया तो बंदियाल साहब ने खुद किसी न किसी तरह से उनको इशारा दिया है और इनवाइट किया है और फिर उनको रिलीफ दिया और रिलीफ भी एक मखसूस जमात को दिया जाता रहा है। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस हवाले से जो मीटिंग बुला ली है, उस मीटिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के इंसाफ की फराहमी का ये जो प्रोसेस है इसके बड़े स्टेक होल्डर अगर जजेस हैं तो दूसरे जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो वकला हैं। वकला की जो मुंतखब बॉडीज़ हैं उनकी बहुत इसमें अहमियत है।
تو یہ میرا خیال ہے کہ پہلے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے میٹنگ میں وکلا باڈیز کو، یعنی کہ وہ پاکستان بار کونسل کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو باڈیز ہیں ان کو بھی اس اجلاس میں مدعو کیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی تجاویز دیں کہ ہم کس طرح جلد از جلد انصاف کی فراہمی کو ممکن بنا سکتے ہیں، چونکہ نعرہ تو دیا جاتا ہے نا کہ انصاف عوام کی دہلیز تک، لیکن انصاف شاید ان کو نہیں ملتا۔ تو یہ ایک بہتر اقدام ہے، اس سے یہ امید پیدا کی جا سکتی ہے کہ مقدمات کو سپیڈی ٹرائل بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پرنسپل ڈیسیجن کیا جا چکا ہے موجودہ چیف جسٹس کی جانب سے کہ یہ جو عادی مقدمہ بازی ہے نا، یہ جو لوگ، بعض ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے سپریم کورٹ میں کوئی بھی معاملہ ہو کسی بھی قسم کا، وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال دیتے ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی حرکت ہو وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اس سے سپریم کورٹ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج انہوں نے یہ بھی پرنسپل ڈیسیجن کیا ہے کہ ہم نے ایسے جو اقدامات ہیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، بلکہ ان کو روکنا ہے۔ یہ جو عادی پٹیشنرز ہیں نا، ان کو ہم نے روکنا ہے تاکہ سپریم کورٹ پر مقدمات کا جو برڈن ہے یہ زیادہ نہ بڑھے بلکہ کم ہو، اور ہمارے پاس ٹائم زیادہ بچے تاکہ ہم عام سائلین کو انصاف بر وقت فراہم کر سکیں۔ اور دوسری طرف آرمی چیف صاحب کی ٹیم جو ہے اس نے باقاعدہ طور پہ اب ٹیک اوور کرنا شروع کر لیا ہے، کیونکہ موجودہ آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر صاحب جب سے آئے ہیں اس وقت سے انہوں نے اپنی مرضی کے آفیسرز کو آپ پروموٹ نہیں کیا، چونکہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تھا۔ ہاتھ سمجھتے نا آپ کہ جناب جاتے جاتے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان کے ساتھ ایک ایسا ہاتھ کر گئے کہ جب ان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی تو اس وقت انہوں نے 9 جو لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کو ترقی دینی تھی، یعنی کہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل ترقی دینی تھی ان کو، تو جناب مصوف نے کیا کیا کہ وہ 9 کی بجائے 12 کو ترقی دے گئے۔ اب 4 اضافی لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ پروموٹ ہو گئے، تو موجودہ آرمی چیف صاحب جو ہیں یہ پچھلے تقریباً کوئی 10 ماہ ہونے کو ہیں ان کو شاید، تو یہ ابھی تک انہوں نے پروموٹ نہیں کیا تھا۔ اب 3 میجر جنرلز کو انہوں نے ترقی دی ہے، اور اپنی مرضی کے میجر جنرلز جو ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ 3 عہدے جو ہیں وہ 4 عہدے مجموعی طور پہ اس ماہ خالی ہونے تھے، جن میں ایک جنرل جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم صاحب تھے، تو لہٰذا ان کو تو ریٹین کر دیا گیا ہے، ان کو اگلے احکامات تک جو ہے وہ روک لیا گیا ہے کہ یعنی کہ وہ کنٹینیو کریں گے، لیکن کب تک کریں گے وہ احکامات آ جائیں گے، غیر معینہ مدت ہے، اب وہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے اور اگلے 2 سے 2.5 سال بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ 60 سال تک ان کو ریٹین کیا جا سکتا ہے، تو ان کو ریٹین کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو 3 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، تو ان کی جگہ پہ 3 میجر جنرل جو ہیں ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے، جن میں جنرل سرفراز احمد صاحب ہیں، اسی طرح جنرل عامر احسن صاحب ہیں، اور جنرل طاہر حمید جو ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں خبر یہ بھی ہے کہ ایک میجر جنرل صاحب جو کہ سینئر تھے اور یہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ وہ بھی پروموٹ ہوں گے، لیکن وہ پروموٹ نہیں ہوئے، ان کا نام ہے عرفان ملک صاحب، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن پر مریم نواز نے الزام لگایا تھا کہ مجھے ایک جنرل نے دھمکی دی ہے کہ سمیش کر دیا جائے گا آپ کو، تو وہ جو سمیش کی دھمکی دینے والے تھے نا کہ وہ پھر بیچارے اب ریٹائر کر دو، ان کو پروموشن نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ٹرم مکمل ہونے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، وہ 3 اسٹار جنرل کے عہدے تک نہیں جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کو پروموٹ کیا گیا ہے ان کو اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ موجودہ حالات میں یہ پروموشنز انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، چونکہ آرمی چیف صاحب کا ڈنڈا چل رہا ہے، ڈنڈے سے مراد ہے کہ آپریشن چل رہا ہے۔ آپ اس آپریشن میں دیکھیں گے جگہ جگہ جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ڈالر برآمد کیے جا رہے ہیں، تہہ خانوں سے پیسہ نکل رہا ہے، دیواروں سے پیسہ نکل رہا ہے، لوگوں کی چھتوں سے پیسہ برآمد ہو رہا ہے۔ تو پاکستان غریب ملک ہے، آپ سوچیں کہ اس غریب ملک میں لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے کہ جناب انہوں نے دیواروں میں جو ہے پیسہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، فرش کے نیچے کسی نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، گوداموں میں پیسہ پڑا ہوا ہے، بوریوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے۔ تو چونکہ اس آپریشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری پھر یہ ہے کہ جو آفیسرز ہیں نا وہ بھی آپ کی اپنی چوائس کے ہونے چاہیے، چونکہ ابھی تک وہ تو جنرل صاحب کی چوائس کے چل رہے ہیں نا، یعنی کہ باجوہ صاحب کی چوائس چل رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اقدام ہے، اور اس کے بعد یہ جو حالیہ آپریشن ہے اس میں مزید بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں جناب چندے کی رقم پر امرانڈوز میں جو لڑائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چندے کی رقم عمران خان خود چندے پہ چلتا ہے، بشرا بی بی چندے پہ چلتی ہیں، ایون کہ ان لوگوں نے تو ایک درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب ہم نے القادر ٹرسٹ قائم کیا ہے، تو لہٰذا اس کو چلانے کے لیے ہمیں چندہ جمع کرنے کی اجازت دی جائے، چونکہ اسے
ایک چیریٹی ٹرسٹ کے طور پہ رجسٹرڈ کیا جائے. ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہے DC کو اور چیریٹی کمیشن کو, تو لہٰذا وہ درخواستیں ابھی تک زیر التوا ہیں. خیر, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اس درخواست پہ متعلقہ اتھارٹیز کو ہدایت کی ہے کہ آپ قانون کے مطابق 7 دن میں اس پہ فیصلہ کر لیں. لیکن دیکھیں نا, چونکہ عادت مانگنے کی ہے تو مانگنے کی یہ جو حرکت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو وہاں پر بھی درخواست اس لیے کہ جی ہمیں مانگنے کی اجازت دیں, اور جیسا لیڈر ویسے ہی اس کے ماننے والے. اب عمران خان کے ماننے والوں نے, اور پنجابی کے اندر تور بنا لی ہے, انہوں نے اوورسیز کو لوٹنے کا ایسا پلان بنا رکھا ہے کہ جب سے عمران خان گرفتار ہے نا, ایون کہ پہلے جب عمران خان گرفتار نہیں تھے تب بھی اوورسیز میں ہمیں بارہا اس طرح کی کمپینز لانچ کی جاتی رہی کہ جی عمران خان پاکستان میں جمہوریت اور آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں, تو لہٰذا ان کو فنڈز کی ضرورت ہے. تو کبھی جناب صابر شاکر صاحب اس پہ کمپین لانچ کر دیتے ہیں, کبھی وہ عادل راجہ صاحب کمپین لانچ کرتے ہیں, اور کبھی کوئی اور, ابھی شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو عمرانڈوز ہیں نا, اب ان میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. شہباز گل اور عادل راجہ کے مابین یہ ٹویٹر پہ جو ہے وہ گھمسان کی جنگ جاری ہے. ایک دوسرے کی وہ کپڑے اتار رہے ہیں, ننگے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ان کی اوقات کیا ہے. وہ اسے بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے تم CIA کے ایجنٹ ہو, یعنی کہ عادل راجہ کو شہباز گل کہہ رہا ہے کہ تم CIA اور موساد اور را کے ایجنٹ ہو, اور وہ اسے بتا رہا ہے کہ تم بزدل آدمی ہو, تم امریکہ کے ایجنٹ ہو, تم جو پاکستان میں صرف عمران خان کو لوٹنے کے لیے گئے, لوگوں کو لوٹنے کے لیے گئے, اور اب عمران خان جیل میں ہے تو تم بھگوڑے بن کے یہاں پہ آ کے امریکہ میں آ کے بیٹھ گئے ہو. یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں. اور یہی کام جو ہے وہ شہباز گل اور فواد چودھری کی اہلیہ محترمہ کے مابین بھی ہو رہا ہے. وہ شہباز گل صاحب ان کو تانے دے رہے ہیں کہ یہ وقت تھا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا, لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مفاد اکٹھے کیے اور چھوڑ کے چلے گئے. تو ہبا چودھری صاحبہ جو ہے نا, انہوں نے بھی ان کو اس کا جواب دیا کہ پھر آپ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں, آپ کو بھی یہاں اٹک جیل کے باہر ہونا چاہیے, عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ لڑائی ہے پیسے کی, چونکہ یہ سارے کے سارے وہاں پہ کمپینز چلاتے ہیں. ہر 3-4 ماہ کے بعد وہاں پہ ایک جو ہے وہ ٹویٹر سپیس پہ یہ پروگرام کیا جاتا ہے کہ جی ہم عمران خان کے لیے یہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. صابر شاپر نے بھی یہ کام کیا تھا, اور وہ تقریباً 35 سے 40 ہزار پاؤنڈ کا چونا لگایا اس نے اوورسیز کو, صرف اس میں کہ جی ہم نے عمران خان کا کیس جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف مل جانا ہے. نہ شیان علی معاف کرتا ہے تو نہ کوئی اور معاف کرتا ہے. ان سب نے, ان کا بزنس ہے یہ, انہوں نے وہاں پہ عمران خان کے نام پہ لٹ مار مچائی ہے. اور ہر مہینے ڈیڑھ کے بعد کوئی ایک کاریگر جو ہے وہ اپنی کمپین لے کے آ جاتا ہے کہ جی میں عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ ہم نے لے کے جانا ہے, عمران خان کے لیے ہم نے یہاں پہ جو ہے برطانوی کورٹ میں کیس کرنا ہے, عمران خان کے لیے ہم نے عالمی عدالت انصاف میں جانا ہے, عمران خان کے لیے ہم نے UNO میں جانا ہے, تو لہٰذا ہمیں جناب چندہ چاہیے. اصل لڑائی ہے جناب پیسے دی, چونکہ یہ سارے کا کام ہے منگنا. عمران خان خود منگتا سی, انہیں سارے لاتا منگن تے, چونکہ جیسا لیڈر ویسے کارکن. اور اب ان کے مانگنے کی وجہ یہ ہو چکی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اور دیکھیں ان کی لڑائی کہاں تک چلتی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں. اللہ حافظ.